नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह निसा आयत नंबर 149। तुबदू खैरन औ तुखफूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन क़दीरा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। तुबदू अगर तुम खुला करो, खैरन कोई भलाई, औ या तुखफूहु उसे छुपाओ, औ या ताफ़ू माफ़ कर दो, अन से सूइन बुराई, फ़पस इन्ना बेशक अल्लाह कान है अफ़ूवन माफ़ करने वाला, क़दीरन कुदरत वाला। इसकी ट्रांसलेशन है, अगर तुम कोई नेकी ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ या बुराई से दरगुज़र करो तो यकीनन अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो पिछली आयत में डिस्कशन क्या हो रही है? मुनाफिकों की, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम ख़यानत करने वाले की, फ़साद करने वाले का ज़िक्र, तकब्बुर करने वाले का ज़िक्र, इतराने वाले का ज़िक्र, कुफ़र को पसंद करने वाले का ज़िक्र, जुल्म ना करने वाले का ज़िक्र और जुल्म को पसंद करने वाले का ज़िक्र और मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र हुआ। और यहाँ पर क्या है कि अगर तुम कोई नेकी ज़ाहिर करो या उसे छुपाओ या बुराई से दरगुज़र करो तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। यानी हौसला दिया गया है, तसल्ली दी गई है कि अगर तुम कोई नेकी करते हो और उसको ज़ाहिर करते हो या फिर कोई नेकी ऐसी करते हो कि उसको छुपा लेते हो और फिर ये कि बुराई से दरगुज़र करते हो, यानी बुराई सामने आती है तो उसको करते नहीं हो, अपनी तवज्जो अपनी नज़र आगे पीछे कर लेते हो, तो यकीनन कोशिश करने वालों को अल्लाह ताला बहुत माफ़ करता है। और यकीनन अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है और हर चीज़ पर जो है वो कुदरत रखने वाला है, यानी हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसके कब्ज़ाए कुदरत में है, वो जो चाहे कर सकता है। यह जी हमारी आयत नंबर 149 जो यहाँ कंप्लीट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह निसा आयत नंबर 150 150। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलूना नु'मिनु बिबादिन व नकफ़ुरु बिबाद व युरीदूना अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला। जी इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। इन्ना बेशक अल्लदीना जो लोग यकफुरूना इनकार करते हैं, बिल्लाही अल्लाह का, वा और रुसुलिही उसके रसूलों, वा और युरीदूना और चाहते हैं, अन के युफर्रिकू फ़र्क निकाले, बैना दरमियान, अल्लाह वा और रुसुलिही उसके रसूल, वा और यकूलूना कहते हैं, नोमिनु हम मानते हैं, बिबाद बाद को, वा और नकफुरू और नहीं मानते, बिबाद बाज को, वा और युरीदूना वो चाहते हैं, अन के यत्ताखिज़ू पकड़े या निकालें, बैना ज़ालिका उसके दरमियान, सबीलन एक राह। इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करे और कहते हैं कि हम बाज़ को मानते हैं और बाज़ को नहीं मानते और चाहते हैं कि उसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करें। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन पिछली आयत से चेक करते हैं, इसका रब्ते कलाम कि मुनाफिकों के बाद कुफ़ार की एक और किस्म और उसके कुफ़र का बयान है। यहाँ कुफ़ार के ऐसे कुफ़र की निशानदही की गई है जिससे कुछ लोग मुखलिस मुसलमानों को मुगालता देने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई शख्स नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी एक नबी का इनकार करता है तो उसे इस्लाम से ख़ारिज नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ईमान का पहला और आखिरी तकाज़ा ये है कि हर हाल में अल्लाह ताला का हुक्म तस्लीम किया जाए। अल्लाह ताला ने जिस ईमान का इंसान से मुतालबा किया है उसकी कई अज्ज़ा हैं जिसे शरई इस्तिलाह में ईमान मुफस्सल कहा जाता है। जब तक ईमान के तमाम को तस्लीम नहीं किया जाता, किसी आदमी को
کسی بھی آدمی کو ایماندار کہلوانے کا حق نہیں پہنچتا۔ ایمان کے 3 بنیادی اجزاء ہیں: ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت یعنی رسالت پر ایمان، اور ایمان بالآخرت یہ مجمل ایمان ہے، باقی اجزاء اس کی تفصیل ہیں۔ یہاں ایمان کے دوسرے بنیادی جز یعنی ایمان بالرسالت کی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ جو شخص کچھ انبیاء کو مانتا ہے اور کچھ یا کسی ایک کا انکار کرتا ہے، اس کا ایمان نہ صرف قابل قبول نہیں بلکہ وہ حقیقت میں پکا کافر ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرنے والے تھے۔ کسی ایک نبی کے منکر کو اس لیے بھی ایماندار تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ ہر نبی اور اس کی تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتی ہے، لیکن انکار کرنے والا محض ہٹ درمی اور تعصب کی بنیاد پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی نبی کا انکار کرتا ہے، یہ احمقانہ بات ہے اور اسلام ایسی طاقت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اسی بنیاد پر یہودی اور عیسائی کافر قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اور عیسائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں۔ کفر کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص قرآن کو مانتا ہے لیکن مستند حدیث کو یہ کہہ کر رد کرتا ہے کہ پس ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈالنے کے مترادف ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جس کی عملی تفسیر نمونہ حدیث ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر اور آپ کی سنت نہیں مانتا، اسے کیوں کر مسلمان تسلیم کیا جائے؟ کیسے مسلمان تسلیم کی جائے اسے؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں تفریق کرتے ہیں وہ کافر ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علاوہ اور صحابہ اکرام بھی اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کسی کو اس طرح نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی فرمان آئے جس میں کسی چیز کا حکم دیا ہو یا کسی کام سے منع کیا گیا ہو تو وہ کہے میں اسے نہیں جانتا، ہم تو فقط اس کی پیروی کریں گے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کسی ایک نبی کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں تفریق کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، تفریق سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے درمیان تفریق کرنا جائز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 150۔ مومن انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ اور نمبر 3، دین کو قائم کرو اور تفریق میں نہ پڑو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 13۔ مومن پہلی کتب آسمانی پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ بہت سے راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تفریق میں پڑ جاؤ گے۔ نمبر 4، مومن پہلی کتب اسلامی پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 4۔ نمبر 5، بہت سے راستوں کی اتباع نہ کرو ورنہ تفریق میں پڑ جاؤ گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 154۔ نمبر 6، سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور تفریق سے بچو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ نمبر 7، تفریق اور اختلاف کرنے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اور نمبر 8، مومن سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 150۔ سورہ نساء الحمدللہ۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينًا۔ اس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اولئکا یہی لوگ، ہم وہ، کافرون کافر ہیں، یعنی کافر کی جمع کافروں، حقاً اصل، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہیناً ذلت والا۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اب سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے. اس آیت سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ کس کے بارے میں ہیں؟ وہ منافقوں کے بارے میں تھی، کفار کے بارے میں جو ہم نے سمجھی تھی پچھلی آیات، تقریباً پچھلی 7-8 آیات خاص طور پر. باقی یہ کہ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں. اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ سزائیں کیا ہیں جو منافقت پر قائم رہتے ہیں اور جو کافر رہتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں. تو منافقوں کے بعد جو ہے منافقین کی اور منافقوں کے بعد کفار کی اقسام کا ذکر ہے. کفار کی ایک اور قسم کا ذکر پچھلی آیات میں آیا اور پھر اس جو ہے نا قسم کے بارے میں بتایا گیا اور کفر کی جو قسم ہے اس کے بارے میں بیان ہوا ہے. کفار کی ایسی کفر کی نشاندہی کی گئی تھی جس سے کچھ لوگ مخلص مسلمانوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو اسے اسلام سے خارج نہیں سمجھنا چاہیے. ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایمان کا پہلا اور آخری تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حکم تسلیم کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جس ایمان کا انسان سے مطالبہ کیا ہے اس کے کئی اجزاء ہیں جسے شرعی اصطلاح میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے. جب تک ایمان کے تمام اجزاء کو تسلیم نہیں کیا جاتا کسی آدمی کو ایماندار کہلوانے کا حق نہیں پہنچتا. ایمان کے 3 بنیادی اجزاء ہیں: ایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت یعنی رسالت پر ایمان، اور اس میں رسالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نہیں آتی بلکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کی رسالت بھی آتی ہے. اور ایمان بالآخرت یعنی آخرت کے ہونے پر ایمان، آخرت کے ہونے پر یقین. یہ ایمان مجمل یعنی مجمل ایمان ہے. باقی اجزاء اس کی تفصیل جو ہے وہ اس کے علاوہ بیان ہوئی ہے. تو چونکہ اس آیت میں کہا ہے کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی ایک جز کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے وہ کفر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بتائی گئی تعلیمات، ان کا پہنچایا گیا پیغام اور اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، یا پھر وہ کسی ایک کو مانتے کسی ایک کو نہیں مانتے. اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو میرے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، جو میری نازل کردہ جو ہے وہ احکامات ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ رد کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اور جو سبھی کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ تو پکا کافر ہے. تو ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور وہ ذلیل کرنے والا عذاب کیا ہے؟ جنت کے مختلف درجات ہیں. جنت کے مختلف درجات ہیں، یعنی منافقین کے جو درجے آتے ہیں وہ بہت بھیانک ہیں. کافر کا درجہ جو ہے نا جہنم میں وہ منافق سے اوپر ہے. منافق جو ہے وہ پرلے درجے میں پھینکا جائے گا. اتنی سخت سزا ہے اور اتنا جو ہے وہ درجہ اس کا نیچے چلا جاتا ہے. سزا میں، درجات میں، سمجھنے میں اگر دیکھا جائے تو کافر کفر کرتا ہے، لیکن منافق دھوکے باز بھی ہے، فراڈ بھی کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں ساتھ ہوں لیکن دل سے وہ ساتھ نہیں ہوتا ایمان والوں کے. اور یہی وعید جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے لیے بھی آئی ہے اور موجودہ دور کے لیے بھی یہی وعید ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے جو ہے وہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا حکم اور فرمان تھا کہ دین مکمل ہو گیا اور مجھ پر دین مکمل ہو گیا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید آخری کتاب ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر منافقین کے لیے ہے اور کافروں کے لیے ہے کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 151 جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء آیت نمبر 152 152. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم. اور الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور رسلہ اس کے رسولوں پر،
वा और लम युफर्रिकू फ़र्क नहीं करते, बैना दरमियान में, अहदिन किसी के, मिनहुम उनमें से, उलाइका यही लोग, सौफ़ा अनकरीब, युतीहिम उन्हें देगा, उजूरहुम अजर उनके, व और काना है अल्लाह अल्लाह गफ़ूरन बख्शने वाला, रहीमन बहुत मेहरबान। इसकी ट्रांसलेशन पहले हम देखेंगे। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी के दरमियान तफरीक ना की, यही वो लोग हैं कि अनकरीब उन्हें उनके अजर देगा अल्लाह ताला, और अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस आयत का जो है वो कनेक्शन, जिसे रब्ते कलाम नाम देती हूँ मैं, वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मुनाफिकीन और कुफ़ार का जिक्र करने के बाद सच्चे और पक्के मुसलमान की निशानदही की जा रही है। ईमान कामिल का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला के तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए कि वो अपने अपने ज़माने में अल्लाह के बरगज़िदा रसूल थे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के बरगज़िदा रसूल पैगम्बर अल्लाह की तरफ से थे, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है, शुएब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, और जितने भी अम्बिया आए हैं, जितने भी अम्बिया आए हैं, वो अपने अपने वक्त में अपने अपने दौर के बरगज़िदा बंदे, अल्लाह की तरफ से चुने हुए अल्लाह के पैगम्बर, रसूल और नबी, अपने अपने दराजात उनके थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के हर दौर के लिए नबी, रसूल, पैगम्बर मबूस हो चुके, दीन मुकम्मल हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और तमाम ज़मानों के लिए हैं। क़यामत तक की सुबह के लिए वो आखिरी नबी मबूस हो चुके हैं, उनके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, और हमारा इस पर यकीन है, ईमान है। हम गवाही देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन हैं और आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी ना आया है ना आएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि तमाम तर रसूल जो हैं उन पर ईमान लाया जाए। वो अपने अपने ज़माने के में अल्लाह के बरगज़िदा रसूल थे, उन्होंने ठीक तरीके से अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाया, जिस बिना पर मकाम रिसालत के हवाले से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं किया जा सकता। पहले अम्बिया पर सही ईमान लाने का तकाजा तभी पूरा हो सकता है कि जब जनाबे रिसालत मुआब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम किया जाए। क्योंकि तमाम अम्बिया अल्लाह ताला के हुज़ूर आपकी नबुव्वत का इकरार कर चुके हैं, और इसका तज़किरा सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में आ चुका है। उन्होंने अपनी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया था। किसने भला? पहले अम्बिया ने। उन्होंने अपनी अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया था, बिलखसूस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, कि आपके लिए दुआ की और आपकी जाए नबुव्वत की निशानदही फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपके लिए दुआ की, तामीर काबा के वक़्त दुआ की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और आपकी जाए नबुव्वत की निशानदही भी की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि आपसे पहले नबी हैं, उन्होंने भी बनी इसराइल को आपकी तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी दी और आपके इसमें ग्रामी यानी नामी इसमें ग्रामी प्यारे नाम से आगाह फरमाया। लिहाजा जो लोग इस तरह ईमान लाएंगे वो अल्लाह के यहाँ बेहद बेहिसाब अजर पाएंगे। बतकाज़ाए बशरियत यानी इंसान होने का तकाज़ाई सरजद होने वाली उनकी ख़ताओं और गुनाहों को माफ़ किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला नहायत मेहरबान है। सूरह बकरा आयत नंबर 129 में है, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे परवरदिगार, इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, वो उन पर तेरी आयात की तिलावत करे और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाकीज़ा बनाए। बिलाशुबा तो गालिब और हिकमत वाला है। इसी तरह से सूरह सफ़ आयत नंबर 6 में है, वइज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए नबी ए बनी इसराइल, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं यकीनन तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ और पहले से नाज़िल शुदा तौरात की तस्दीक करता हूँ और एक रसूल की बिशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा। इसी तरह से सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 में है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना। ये पूरी आयत है और काफ़ी बड़ी है। अरबिक में सारी पढ़ सकती हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी हो जानी है, ठीक है, लेकिन इसलिए मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ूंगी कि आयत नंबर 81 सूरह आल इमरान। और जब अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया से ये अहद लिया
کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی دیکھتے ہیں، روایت ہے یہ احمد کی، حضرت ارباز بن ساریہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، قرآن مجید میں مجھے خاتم النبیین قرار دیا گیا ہے اس وقت سے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان تھے۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے وجود سے ایک روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اسی طرح سے انبیاء اکرام علیہ السلام کی مائیں دیکھا کرتی تھی۔ اب اس آیت کے ہم مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ایمان کا تقاضا ہے کہ بلا تفریق تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ نمبر 2 کامل ایمان والوں کے لیے بے حد و حساب اجر ہوگا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آیت 152 سورہ نساء یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 153 153۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ یس آلو کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب اہل کتاب، ان کے تنزلہ اتار لائے علیہم ان پر، کتابن کتاب، من السمائی من سے، سمائی آسمان، فپس قد سألو وہ سوال کر چکے، سو وہ سوال کر چکے، موسیٰ اکبر بڑا، من ذالکا اس سے، فقالو انہوں نے کہا، ارینا ہمیں دکھائے، اللہ جہرتن اعلانیہ، فاخذتہم سو انہیں آ پکڑا، صاعقۃ بجلی، بظلمہم ان کے ظلم کے باعث، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، عجلا بچھڑا، من بعدی اس کے بعد، ماں کے جاءتہم ان کے پاس آئی، بینات نشانیاں، فعفونا سو ہم نے درگزر کیا، ان ذالکا اس سے یا اس کو، اور آتائنا ہم نے دیا موسیٰ کو، سلطانن غلبہ، مبینن ظاہر صریح۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ یقیناً یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو بالکل سامنے دکھلاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کنیکشن کی طرف جو پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا ہے۔ ربط کلام جسے میں نام دیتی ہوں، اہل کتاب موقع بموقع مختلف الفاظ اور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض اٹھاتے رہتے تھے۔ اسی سبب سے وہ آپ کی نبوت کا انکار اور انبیاء کے درمیان تفریق کرتے تھے، جس کا سورہ انعام آیت نمبر 124 میں یہ جواب دیا گیا ہے۔ کسی کو نبوت عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں وہی جانتا ہے کہ کون سے کندھے بھارے نبوت اٹھا سکتے ہیں، یعنی نبوت کا بھار وزن اٹھا سکتے ہیں، اور کس کا سینہ انوار نبوت کو سما سکتا ہے، اور کون سی زبان اس کا حق ادا کر سکتی ہے۔ اہل کتاب کے اعتراض کا مقصد یہ تھا کہ نبوت ہماری بجائے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اب اہل کتاب اس بات کو دوسرے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اے محمد کتاب تجھ پر نازل ہوئی ہے اور ہم پر نہیں اتری؟ ہم تب ایمان لائیں گے کہ جب ہم پر کتاب نازل کی جائے گی اور اس میں ہمیں براہ راست ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی۔ یہاں اس بےہودہ سوال کا جواب فقط اتنا ہی دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس سے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا یعنی سوال کر چکے ہیں۔
جبکہ کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس لائے تو یہ کہنے لگے کہ ہم اس کتاب کی تصدیق تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ لیں، ہمیں یقین ہو کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کوہ طور پر آ کر آپ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ تب ان کے گستاخانہ مطالبے کی پاداش میں کڑک نے انہیں آ لیا، بجلی کی کڑک نے، اور وہ اس وقت مر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صلے میں انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف آیت نمبر 155 155 میں موجود ہے۔ اس جواب کے ساتھ ان کے جرائم پر مشتمل درج ذیل، یعنی آپ کے یہاں میں نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی میرے پاس موجود ہیں اور آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ اس جواب کے ساتھ ان کے جرائم پر مشتمل جو ذکر کیے جانے والے جرم ہیں، فرد جرم عائد کر دی گئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایسی باتیں کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کو بے مقصد سوال کرنے کا احتراز کرنے کی نصیحت کی گئی، یعنی بچنے کی نصیحت کی گئی، اور یہود کو انتباہ کیا گیا کہ باز آ جاؤ، یعنی ان کو وارننگ دی گئی کہ باز آ جاؤ، تمہاری بلائی اسی میں ہے، ورنہ تمہارے آباء و اجداد کی طرح تمہیں بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہاں تم وہی لوگ ہو جنہیں موسیٰ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا 14ویں کے چاند کی طرح چمکنا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا، لاٹھی کا اژدہا بن کر جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل جانا، ملک کے جادوگر جو مصر کے چنے ہوئے دانشور تھے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، بنی اسرائیل یعنی تمہارا بحفاظت دریا عبور کرنا، فرعون اور اس کے لشکروں کا غرقاب ہونا۔ ان عظیم معجزات کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو تمہارا بچھڑے کو مشکل کشا اور معبود بنانا، ان بڑے جرائم کے باوجود ہمارا تم کو معاف کر دینا۔ یہودیوں کی گستاخیاں اور بیہودہ اعتراض کون کون سے ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد اور یقین کرنے کی بجائے اپنے آپ پر کتاب نازل کیے جانے کا مطالبہ کرنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرنا۔ نمبر 3 بچھڑے کو معبود بنانا۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو توڑنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنے کی بجائے کلام اللہ کو بدلنا اور تمرد اختیار کرنا۔ نمبر 6 ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔ نمبر 8 انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 9 تعصب اور حسد کی وجہ سے اپنے دلوں کو ملفوف قرار دینا۔ نمبر 10 حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا۔ نمبر 11 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنا۔ یہ جی کچھ اعتراضات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب اس آیت کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گی۔ نمبر 1 بے مقصد سوال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا پرلے درجے کی گستاخی ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا فرمائے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بار بار معاف کیا۔ اب ہم تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ تفسیر بالقرآن کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات، یہودیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات۔ نمبر 1 ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 55۔ نمبر 2 ہم ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان پر من و سلوہ اترتا تھا، انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہم ایک کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں تو زمین سے اگی ہوئی ترکاریاں چاہیے، ککڑی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے وہ پیاز چاہیے، مسور چاہیے، اور انہوں نے زمین سے اگی ہوئی ترکاریاں مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں موجود ہے۔ اور اگلا نمبر ہے کہ نمبر 3 پر ہے گائے کے بارے میں بار بار سوال پوچھنا، گائے کیسی ہے، گائے کا رنگ کیا ہے، گائے کی عمر کیا ہے، گائے دکھتی کیسی ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ آیت نمبر 68 میں ہے۔ نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقتول کے بارے میں سوال کرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 72۔ اور نمبر 6 قوم کا مختلف عذابوں سے نجات کے لیے درخواست کرنا، سورہ اعراف آیت نمبر 134 134۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 153 سورہ نساء جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 154 154۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اس کی ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ ورفعنا
اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر طورا طور کو بمیثاقہم ان سے عہد لینے کی غرض سے، وقلنا اور ہم نے کہا لہم ان کے لیے یا ان سے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ بابا دروازہ سجدن سجدہ کرتے، اور قلنا ہم نے کہا لہم ان سے لا نہیں تعدو زیادتی کرو، نہ زیادتی کرو، فی میں سبتی ہفتے کا دن، اور اخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً مضبوط۔ اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر پہاڑ کو اٹھایا، اور ہم نے ان کو کہا سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔ اب سب سے پہلے ہم اس کا ربط کلام دیکھیں گے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی اعتراض اور سوال نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے ہر نبی کی ذات پر الزامات لگائے اور ان کی نبوت پر اعتراض کیے۔ ایسا کرنا ان کی پرانی عادت ہے۔ اچھا جی، آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند دنوں کی غیر حاضری پر بچھڑے کو معبود بنانا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور منڈلا کر اس بات کا عہد لیا کہ آئندہ تورات کے احکامات پر سختی کے ساتھ عمل کرتے رہو گے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد صرف یہودی ہیں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اپنے عہد سے پھر گئے، منحرف ہو گئے۔ فتح ایلیا یعنی بیت المقدس کی کامیابی کے وقت انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ تم اللہ کے حضور سجدہ کرتے اور معافی مانگتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے نہ صرف استکبار اور جور و استبرار کا مظاہرہ کیا، یعنی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا بلکہ جو اللہ نے کہا اس کا الٹ کیا اور اپنی مرضی کی، بلکہ سرے سے ہی فرمان الہی حتتن کو ہنتتن میں تبدیل کر دیا، حتتن کو ہنتتن میں تبدیل کر دیا۔ جب انہیں ہفتے کے دن میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلہ بازی سے کام لیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مسلسل انکار کرنے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرنے کے سنگین جرم میں ملوث ہو گئے۔ جب انہیں ان جرائم سے باز رہنے کی تلقین کی جاتی تو دنیاوی مفادات کے حصول اور طبعی رعونت کی بنا پر انبیاء اور صالحین کو جواب دیتے کہ ہمیں تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کا دوسرا معنی یہ تھا کہ تم جس قدر چاہو ہمیں سمجھاؤ، ہم اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح حق کے مقابلے میں تعصب کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ جس تعصب اور رعونت پر وہ فخر کرتے تھے وہ در حقیقت یعنی اصل میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نتیجہ تھا، جس وجہ سے ان کے دلوں پر کفر کی مہریں ثبت کر دی گئیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامنہ خاتون پر بدکاری کا سنگین الزام عائد کیا، اور اب تک یہودی ایسی جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں، جسے ہم یوں بھی کہہ لیں یاوا گوئی، یعنی وہ باتیں جن کا سرے سے ہی جو ہے وہ وجود ہی نہیں ہے وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں میں بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب ہم اس آیت کے مسائل دیکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل عہد شکن قوم ہے۔ نمبر 3، یہودی انبیاء کے قاتل ہیں۔ نمبر 4، آدمی کی بار بار سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اب ہم تفسیر بالقرآن اس کی دیکھیں گے آیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہی رفت عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 1، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، سورہ رعد آیت نمبر 2۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، سورہ انعام آیت نمبر 166 166۔ نمبر 3، ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر اٹھایا، سورہ مریم آیت نمبر 57۔ نمبر 4، اللہ ہی درجات بلند کرنے والا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 83۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے درجات کو بلند فرمایا ہے، سورہ المجادلہ آیت نمبر 11۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 158۔ اور نمبر 7، نیک عمل اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں۔ یہ ہے جی ہماری آج کی چوتھی آیت، سیکنڈ لاسٹ۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد آپ کا سبق بڑھے گا، کیونکہ تھوڑا نیٹ کا ایشو رہتا ہے نا، تو اس وجہ سے نہیں تو میں نے 10 آیات کر دینی تھی۔